अबीहा बेहद पुरजोश थी। सानिया की शादी में आने वाले मुतवक्का मज़े के ख़्याल ही ने इसे खुश कर रखा था। इसके इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे और आज वह सानिया के साथ अपनी ज़िंदगी की पहली बाकायदा शॉपिंग के लिए आई थी। मेहंदी का सूट, बमा, जूते और ज्वेलरी के सानिया ने इसे अपनी तरफ से गिफ्ट किया तो वह शर्मिंदा सी हो गई। इट्स ओके सानिया, पैसे हैं मेरे पास। वाकई इसका वॉलेट नोटों से भरा हुआ था। अभी तक मोइज़ इसे जो महाना 10,000 देता रहा था, इसमें से कुछ खर्चने की नौबत ही कहाँ आई थी। सो इत्मीनान से शॉपिंग कर सकती थी। अपनी ज़िंदगी की पहली शॉपिंग। वॉलेट में से नोट निकाल कर पेमेंट करते इसके हाथ लरजने लगे। एक अजीब सी सनसनाहट इसके वजूद में दौड़ उठी। दिल यकलक थी, बोझल सा हो गया और रंगत जर्द। सानिया घबरा कर शॉपिंग अधूरी छोड़कर करीबी कोल्ड स्पॉट पर ले आई। इसे रोड साइड कुर्सी पर बिठाया और ज़बरदस्ती ठंडा जूस इसके हाथ में थमाया और फिर इसकी आंखों से टप टप गिरते आंसू देखकर वो साकत रह गई। अबीहा, आर यू ओके? क्या हुआ जानू? सानिया ने झुककर इसका हाथ थामा तो वो इसके साथ लगकर रो दी। इसका खुद पर काबू ही नहीं था। बिया, बताओ तो क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सानिया परेशान तो थी ही, अब घबरा भी गई। बस करो ना यार, रोड साइड पे हैं हम, लोग घूर घूर कर देख रहे हैं। सानिया ने दूसरा हरबा आजमाया और इसका असर भी फौरी तौर पर हुआ, या शायद दिल का गुबार निकालने के बाद इसके दौरे की कैफियत कम हो गई थी। सानिया से अलग होकर वो चादर से चेहरा पोंछने लगी। जूस पियो, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। सानिया इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए नरमी से बोली तो इसने खामोशी से स्ट्रॉ लुबों में दबा लिया। अब बताओ क्या हुआ था? सूट का कलर पसंद नहीं आया या कीमत सुन के रो पड़ी थी? जूस ख़त्म करने तक वो खांसी संभल चुकी थी। तब सानिया ने मजाकन पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया, मगर आवाज़ नहीं निकली। गले में जैसे कोई चीज़ अटकने लगी, आंखों की ज़मीन फिर नम होने लगी। ऐसे ही ये रुपए खर्च करते मुझे अम्मी याद आने लगी। वो बेचारी तो रुपया रुपया कमाते जोड़ते मर गई। हलाल रोज़ी कमाने का जुनून, मुझे बचाने का खौफ, और आज मैं दोनों हाथों में से ये रुपया उड़ा रही हूँ। सानिया के दिल में तासुफ और हमदर्दी भर गई। हर इंसान अपनी किस्मत पाता है बिया, और ये तुम्हारी अम्मी की दुआएं हैं जो तुम्हें लग गई हैं। तुम रो मत, बस इनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करो, कुरान पढ़ा करो इनके लिए, अपने दिल के इत्मीनान के लिए। अबिया ने आंखें हथेलियों से रगड़ते हुए अस्पात में सर हिलाया और मुस्कुराने की कोशिश की। मेरे ख्याल में दही वाले समोसे खा लेने चाहिए, बाकी की शॉपिंग इसके बाद। तुम्हारे वलीमे के लिए जोड़ा लेना बाकी है और कुछ मौसम की शॉपिंग करवाऊंगी। गर्मी आ गई है और लॉन के जितने भी कपड़े हों कम ही होते हैं। सानिया ने जल्दी जल्दी का तासुर फैलाते हुए बात बदली। अबिया मुतशक्किर हुई। वाकई इसे कहाँ ख्याल आना था बदलते मौसम की शॉपिंग करने का। ये तो सानिया ही थी जो बड़ी आपा बनकर ख्याल कर रखती थी सब बातों का। इन दोनों ने समोसे खाए, दही बलों की एक प्लेट लेकर शेयर की और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स। इसके बाद की सारी शॉपिंग सानिया ने बहुत इत्मीनान से करवाई। अबिया को तो हर चीज़ नई और अच्छी लगती थी। सानिया ने खुद ही फालतू चीज़ों से परहेज़ करते हुए इसे कपड़ों और ज़रूरत की दूसरी अशिया की शॉपिंग करके दी। दोनों लदी फदी टैक्सी में घुसी तो भी फलां चीज़ और फलां चीज़ की बातें। सानिया इतनी अच्छी शॉपिंग का क्रेडिट खुद को दे रही थी और अबिया खुद को बहुत अमीर तस्वुर कर रही थी जो अब दुनिया की हर चीज़ खरीद सकती है। अबिया के साथ सामान लेकर उतरते सानिया ने टैक्सी वाले को किराया देकर रुखसत किया और दोनों सामान लेकर इन टैक्सी में चली आईं। गलती कर दी, टैक्सी वाले को वेट करने का कहती, इसी टैक्सी में घर चली जाती। सानिया को पानी पीते हुए ध्यान आया तो तासुफ से बोली, ओन भाई से कहें उड़ते हुए आएंगे वो तो। अबिया शरारत से कहती इसके पास आ बैठी। हाँ वो तो है। सानिया का दिल उदास होने लगा। पहले वाला ऑन होता तो यूं ही आता। फिर भी वो बशारत से बोली, दादी कहती हैं अब ऑन से मुकम्मल पर्दा है वरना शादी वाले दिन मुंह पर फिटकार बरसेगी। अबिया हंसने लगी। ये कौन सी साइंस है? जो भी है, मगर मुझे शादी के दिन फिटकार ज़्यादा चेहरा लिए फिरने का कोई शौक़ नहीं। सानिया ने शाने उचकाए और उठ खड़ी हुई। आज यहीं रुक जाएं, अबिया ने ऑफ़र की, मगर सानिया नहीं मानी। जाके सारी पैकिंग करनी है, हालांकि पूरे घर में मेरी चीज़ों का फैलावा है। आदि तो मेरी जाने के बाद बरामद होंगी। बाहर आके सानिया को एक बार फिर अफसोस हुआ। रिक्शा या टैक्सी मिलता तो भी कदरे मेन रोड पर आकर अंधेरा बढ़ रहा था। इसने सानिया को शॉपिंग करवाते हुए अपनी भी थोड़ी सी चीज़ें खरीदी थी। अब इसके शाने पर शोल्डर बैग था और हाथ में 2 शॉपिंग बैग्स। वो तेज़ कदमों से चलती मेन रोड की तरफ बढ़ी जो सामने ही थी, मगर ऐसे में वो अपने पीछे आती गाड़ी से अनजान ही रही। वो अब भी ध्यान ना करती, मगर इस शख्स ने गाड़ी ऐन इसके पीछे रोकी तो हेडलाइट्स ने सानिया को गड़बड़ाकर साइड पे होने पर मजबूर कर दिया। वो शख्स फुर्ती से गाड़ी से उतरा और सानिया की तरफ बढ़ा, जो बिना इसकी तरफ मुतवज्जे हुए आगे बढ़ने के इरादे में थी। इस शख्स ने दुरुस्ती से सानिया का बाजू थाम कर गाड़ी की तरफ खींचा तो बेख्तियार सानिया की हल्की सी चीख निकल गई। गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेल दिया गया था
اگلے ہی لمحے اس شخص نے ثانیہ کی چیخ و پکار سے بے پرواہ گاڑی دوڑا دی تھی۔ جس طرح ثانیہ کو گھسیٹ اور کھینچ کر گاڑی میں ڈالا گیا تھا، اس کا سر بری طرح سے گاڑی کے دروازے سے ٹکرایا، مگر اس وقت اسے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میں اغوا ہو گئی ہوں، پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ شخص آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ثانیہ نے اس پر بلی کی طرح کرا کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اون پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پہلا اطمینان تو یہ ہوا کہ اغوا سے بچ گئی۔ اون نے گاڑی چلا دی تو ثانیہ کا غصہ بھی عود کر آیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، بلکہ بد تہذیبی، سر کی چوٹ جیسے ابھی بھی لگی ہو ایسی ٹیس اٹھی تھی دماغ میں، پیشانی کا درد الگ۔ تم جیسوں کے ساتھ جو بھی کیا جائے وہ کم ہے، اون کا لہجہ اف پتھر برساتا۔ ثانیہ بلبلا اٹھی، روح تک چوٹ لگ گئی تھی۔ زبان سے برسنے والے پتھر روح کو ہی زخمی کیا کرتے ہیں نا؟ مجھ جیسوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اور یہ گاڑی؟ روکو روکو اسے، تلملا کر بے حد غصے سے کہتے ہوئے ثانیہ نے اسٹیئرنگ تھامے اون کے ہاتھوں پر ہاتھ مارے تو گاڑی سڑک پر لہرا سی گئی۔ وہ ابھی مین روڈ پر داخل ہوئے تھے۔ پاگل ہو گئی ہو، ایکسیڈنٹ کرواؤ گی؟ اون نے بائیں ہاتھ سے اسے پیچھے دھکیلا۔ ہاں، ایک ہی بار کا مرنا قبول ہے مجھے، ثانیہ نے چلا کر کہا تو اون نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ ویسی ہی دکھائی دی، ہٹ دھرم اور ضدی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، ڈیٹ پر نہیں لے جا رہا ہوں، کچھ باتیں واضح کرنی ہیں تم پر اور کچھ حقیقت، کٹیلے انداز میں کہا۔ بھالا سیدھا ثانیہ کے دل میں کھبا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ مخالف کی خاموشی کا مطلب سب ٹھیک ہے، تو وہ سوچ غلط نکلی، اور انا پرست تو وہ بھی بہت سخت تھی۔ اخروٹ کا سب خول فوراً ہی خود پر چڑھا لیا۔ لو بھلا، لڑکیاں موم کی گڑیا تھوڑی ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر گرم ہو کر پگھلا ڈالا انہیں۔ خوش فہمی میں تو تم گھرے ہو اون عباس، میرا رویہ تو اول روز سے ہی یہی ہے۔ گھٹنے تو تم نے ٹیکے تھے، میں نے نہیں۔ کیا برف تھی لہجے میں، اون تو تڑپ ہی اٹھا گویا۔ کتنے آرام سے وہ باور کر آ گئی تھی کہ وہ نہ کل اون عباس کو کچھ سمجھتی تھی اور نہ آج سمجھتی ہے۔ زہر آلود تیر، شیٹ اب میں اگر تم سے نرمی سے پیش آتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھٹنے ٹیک چکا ہوں تمہارے آگے، صرف تمہارے لڑکی ہونے کا احساس ہے مجھے۔ اون کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت تھی، دان کچکچا کر بولا۔ ثانیہ نے اپنا مضروب سر ہاتھ سے سہلایا۔ ویری گڈ، واپسی پر مجھے ماموں جان سے ضرور ملوانا، یہ سر کی چوٹ تو میں ضرور ہی دکھاؤں گی جو تم نے اغوا کرنے کے دوران لگائی ہے مجھے۔ ہاں، اغوا کرنے کے لیے تم ہی رہ گئی ہو نا اس دنیا میں؟ اون نے تنفر سے ہنکارا بھرا۔ تمہارا عمل تمہارے لفظوں سے میل نہیں کھا رہا مسٹر اون۔ تلخی ثانیہ کے لہجے میں بھی برابر کی تھی۔ کب سے پیچھا کر رہے ہو میرا؟ یوں ہی تو ولن بن کر نہیں ٹپک پڑے ابیا کے گھر کے باہر؟ اس قدر تمسخر، اف اف، اون کا دل چاہا سامنے درخت میں گاڑی دے مارے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے شادی کے نام پر؟ اچھی طرح دانتوں کو پیس کر اور کچکچا لینے کے بعد اون نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میرے خیال میں آخری فون کال پر ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، ثانیہ نے برجستہ جتایا۔ ثانیہ، یہ مذاق نہیں، زندگی ہے۔ اون سنجیدہ تھا۔ اس زندگی کو مذاق تم بنا رہے ہو، میں نہیں، وہ سامنے اندھیرے میں گھورتے ہوئے تلخی سے بولی۔ ہم ایک اچھا فیصلہ کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اون نے جلدی آسانی سے کہہ دیا۔ ان لفظوں کو سننا ثانیہ کے لیے اتنا آسان ثابت نہ ہوا، دل جیسے کسی نے چیر سا دیا ہو۔ میری زندگی کی فکر تم میرے لیے چھوڑ دو اور اپنی زندگی کا جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ بڑے حوصلے سے ثانیہ نے اپنے دل کے ٹکڑے کر کے اون کا حصہ الگ کرنا شروع کیا تھا۔ آنسو تھے کہ امڈے پڑتے، مگر وہ اپنی زندگی کی تمام تر برداشت آزمانے پر مجبور تھی۔ آنسو روکنے کی کوشش میں حلق دکھنے لگا۔ یہی تو نہیں کر سکتا؟ اون نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسٹیئرنگ پر مارے اور سلگتے ہوئے بولا۔ یہ ہم دونوں کی مرضی سے ہونے والا فیصلہ ہے، تم اپنی بات پر اڑ جاؤ اور باقی کا درد سر میرے لیے چھوڑ دو۔ اون نے بات ختم کرتے ہوئے گاڑی روک دی۔ پھپھو کا گھر آ گیا تھا۔ اون نے اس کی طرف دیکھ کر چپتے لہجے میں کہا، ویسا ہی انکار جیسا تم نے پہلے کیا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ اون نے نیچے اتر کر پچھلی نشست پر بکھرے ثانیہ کے شاپنگ بیگز نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ثانیہ نے بیگز تھامتے ہوئے اون کی طرف دیکھا۔ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر چکی ہوں اون، اب تمہاری باری ہے۔ ثانیہ نے حوصلے سے اسے آزاد کیا تھا، مگر اون کی توجہ اس کے الفاظ پر نہیں، اس کی پیشانی پر تھی، جہاں شاید گاڑی کی رگڑ سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ اون کا دل کٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار ہی اور بلا ارادہ ہی ثانیہ کا ہاتھ تھاما تو وہ جو گیٹ کی طرف مڑ رہی تھی کرنٹ کھا کر پلٹی۔ ایک سیکنڈ ٹھہرو، وہ اپنے والیٹ میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ ثانیہ بڑے ضبط سے کھڑی رہی۔ اون نے سنی پلاس نکال کر اس کی پیشانی کے زخم پر لگایا تو وہ ساکت سی رہ گئی۔ اون کو در حقیقت یہ چوٹ اپنے دل پر لگتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ثانیہ کو ایک کانٹا چبھتے جتنی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جب ثانیہ کو غصے سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا تو اس وقت شاید وہ انسان نہیں رہا تھا۔ آئی ایم سوری، نرم اور بہت ہارا ہوا سا لہجہ۔ ثانیہ کا دل پگھل کر موم ہوا اور آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ اس کے بالکل نزدیک کھڑا یہ شخص اب اس کے لیے کیا تھا؟
وہ اگر ابھی جان جاتا تو اپنے ہونے پر فخر کرتا، اور وہ جو چوٹ دل پر لگا رہے ہو اس کا کیا؟ روندے ہوئے لہجے میں کہتی وہ یکلک پلٹی اور ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ فوراً ہی اسے احساس ہو گیا کہ عورت کے لیے اپنی شکست کا اظہار کرنا کس قدر مشکل کام تھا۔ آپس میں محبت اور مان ہو تو عورت کے لیے شکست کا اظہار رومانس کہلاتا ہے، لیکن اگر یہی کام وہاں کرنا پڑے جہاں معاملہ یک طرفہ ہو تو عورت کو ایسا اظہار ذلت کے مترادف لگتا ہے۔ ثانیہ بھی اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں آج یہ اظہار ذلت لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھلنے پر مڑ کر دیکھے بنا اندر چلی گئی، اور اون عباس اس کی پہیلی نما لفظوں کی دریا میں چکر پھیریاں کھا رہا تھا۔ یہ عورت بھی کیسی پہیلی ہے جس کا جواب مرد کے پاس تو ہرگز نہیں ہے۔ اون کو بھی روندے ہوئے اس لب و لہجے کا جواب نہیں مل سکا تھا۔ جیتی ہوئی عورت کا اتنا ہارا ہوا انداز ماؤ ذہن لیے وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔ اندر آتے ہی اس نے لاؤنج میں صوفے پر شاپنگ بیگز پھینکے اور خود کو وہیں گر کر ہاتھوں میں منہ چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ جان جو اس کے انتظار میں وہیں میگزین لے کر بیٹھ گئی تھیں، اینک کے اوپر سے جھانکتی حیران و پریشان ہو گئیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ آتے ہی وہ میگزین سائڈ پر رکھتی اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی تو ثانیہ کے آنسو تو کیا سانس بھی تھم سی گئی۔ شدید جذباتیت میں اس نے خالہ کی موجودگی کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے، پسیجتا چہرہ، سرخ ہوتی آنکھیں اور سرسر کرتی ناک۔ خالہ کا دل کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ انہوں نے بے اختیار اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ثانیہ میری بچی کیا ہوا ہے؟ ان کے ذہن میں کئی وہم چھکا چھک ریل گاڑی کی طرح گزرے تھے۔ وہ یوں ہی خاموش ان کے ساتھ لگی، ان کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتی خود کو سنبھالتی رہی، اور خالہ بیچاری بولتی رہی، تم تو اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی نا؟ وہ آہستہ سے ان سے الگ ہو کر دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کھنکھاری اور پھر صاف مگر دھیمی آواز میں جواب دیا، جی کر لی شاپنگ۔ تو پھر روئی کیوں؟ انہیں اچنبھا ہوا۔ وہ اٹھتے ہوئے اپنے شاپنگ بیگز ان کے سامنے الٹ کر بات برائے بات بولی، ایسے ہی دکاندار اتنی مہنگی مہنگی چیزیں بتا رہے تھے، ابھی کے ساتھ میں نے بھی اپنی کچھ چیزیں لے لی، تو تم اس وجہ سے روئی کہ دکاندار نے چیزیں مہنگی بتائیں؟ خالہ کی آواز مارے حیرت کے کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی۔ ثانیہ سٹ پٹائی، نہیں روئی تو ایسے ہی تھی بس۔ ثانی، خالہ نے تادیبی انداز میں اسے پکارا، اور اس پکار کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ان کے پاس بیٹھی اور لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈال دیے، ایسے ہی خیال آیا کہ کل آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی واپس۔ بے وقوف، شادی پہ میں بھی انوائٹڈ ہوں۔ خالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ثانیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی، اب تو بہانہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ کب مل رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ سیفی بے قرار تھا۔ رباب نے خوف سے بھویں اچکائیں، شکر ہے ویڈیو کال نہیں تھی ورنہ سیفی کو اپنی اوقات ضرور پتہ چل جاتی۔ تم کب آئے؟ تمہارا تو 1.5 ہفتے کا قیام تھا ابو ظہبی کا۔ بس، وہ آہ بھر کر بولا۔ تمہاری یاد اب کہیں ہفتہ بھر سے زیادہ ٹکنے ہی کہاں دیتی ہے ہنی، تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، بہت اعلیٰ۔ رباب کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھل گئی۔ نہ کیا کرو سیفی، کیوں روپیہ ضائع کرتے ہو؟ میرے پاس چیزوں کی کمی ہے کیا؟ وہ بند کر بولی۔ ضائع؟ سیفی گویا برا مان گیا۔ حسن کا صدقہ نکالتا ہوں میں تو، محبت ہے یہ میری۔ اوفو، ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہو۔ اوکے، آئی ول ایکسیپٹ، میں قبول کر لوں گی، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرنا۔ رباب نے گویا اس پر احسان دھرا۔ دوسری جانب سیفی زیر لب اسے بے آواز گالی دے کر رہ گیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا میرے فلیٹ دیکھنے آؤ گی، وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ رباب بڑے ناز سے ہنسی، کون سا میرا ہے جو میں اسے دیکھنے جاؤں؟ خزانہ بھرا پڑا ہے سوئس بینک میں اپنا جانم، منہ دکھائی میں بلینک چیک دوں گا تمہیں، اور روپیہ تو اتنا ہے اپنے پاس کہ ہنی مون پر تمہیں واقعی چاند پر لے جا سکتا ہوں میں۔ ادھر اگر خواہشات کی ماری نفس کی غلام تھی تو دوسری طرف سیفی بھی شیطان کا اعلی کار تھا۔ وہ لڑکیوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اپنے بزنس کے دوران اس کا ہر طرح کی لڑکیوں سے واسطہ پڑا تھا۔ کچھ ابیہ مراد جیسی تھیں جو ان کی قید میں رہ کر بھی عزت کا سودا نہ کرتی تھی، اور کچھ رباب احسن جیسی جو دولت کی چکا چوند سے متاثر ہو کر گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو جاتی تھیں، اور بہت سی حنا جیسی تھی حالات اور غربت کی ماری، جن کے لیے عزت سب کچھ ہوتی ہے، مگر ایک بار عزت جانے کے بعد وہ احتجاج کرنا چھوڑ کر اس دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہیں، شاید قدرت سے بدلہ لینے کے لیے۔ یوں ہی تو ان کو خسارے میں نہیں کہا گیا نا۔ ان کی لائف زنی کوئی عقل مند لڑکی ہوتی تو پھونک پھونک کر قدر وقتی، مگر رباب کی عقل تو سونے کا پانی چڑھے زیورات اور مہنگے گفٹس نے سلپ کر رکھی تھی۔ اس کا دل بہت ترنگ میں دھڑکا، چہرہ تمتما اٹھا۔ اوہ سیفی، یو آر ڈارلنگ۔ وہ ستارے توڑ لانے کی بات نہیں کر رہا تھا، چاند پہ لے جانے کا کہہ رہا تھا، اور رباب کو یقین تھا کہ وہ واقعی اسے لے جا سکتا ہے۔ منہ اس کے ناروا رویے کا دکھ ہلکا پڑنے لگا۔ تو پھر ڈن کرو یار، کب آ رہی ہو فلیٹ دیکھنے؟ سیفی بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ رباب کے ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ سیفی جیسے چیک کو کیش کرنے کا طریقہ جانتی تھی۔
ثانیہ نے بذات خود فون کر کے معیز سے ہزارہا وعدے لیے تھے کہ ابیہ کو شادی میں ساتھ لانے کے، اور معیز کی کیا مجال ثانی جیسی زبردست خاتون کے ساتھ آنا کانی کر سکتا، مگر شاید اتنے عرصے میں تبدیلی آ ہی گئی تھی۔ معیز کو ابیہ کے لیے اب نفرت نہیں، محض کوفت کا احساس ہوتا تھا، جو کہ ابھی بھی ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ ثانیہ نے ابیہ کے ساتھ اچھا خاصا بہناپا گانٹ رکھا ہے۔ اون سے شکایت کی تو اس کا جلا کٹا انداز، تمہیں تو بس زبردستی ابیہ کو ساتھ لانے کو کہہ رہی ہے، میرے ساتھ تو زبردستی شادی کر رہی ہے وہ، اور میں بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ معیز ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا کہ دنیا میں بڑے بڑے دکھی پڑے ہیں۔ کھانے کے بعد سفینہ سونے کے لیے چلی گئی۔ زارا اور ایز بچوں کی طرح ٹی وی کے ریموٹ کے لیے لاؤنج میں جھگڑ رہے تھے۔ عمر اور معیز لان میں ٹہلنے نکل آئے۔ کچھ عمر کی طبیعت صاف کرنے کا بھی ارادہ تھا، وگرنہ معیز نے پچھلی دوستی کو تو اس بار ذرا بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا تھا۔ موسم کافی گرم ہو گیا ہے اب تو، عمر بولا۔ خیر شامیں ٹھنڈی ہیں ابھی، معیز نے اختلاف کیا۔ جواباً وہ ایک لمبی سے کر کے چپ ہو گیا۔ تم ابیہ سے کیا بکواس کرتے رہے ہو؟ غریب ہیں اور شادی کے مسائل وغیرہ؟ معیز نے حساب صاف کر لینا مناسب سمجھا۔ وہ عمر ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ وہ تو بس ایک جوک تھا، مگر یار اٹس ویری اسٹرینج، آج کل کے دور میں اتنی سیدھی سادھی لڑکیاں نہیں ہوتی۔ تمہاری محترمہ اپنی طرز کا آخری پیس رہ گئی ہیں بس۔ وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولا تو معیز نے بے رخی سے اسے جھڑک دیا۔ اب اپنی فضول حرکتوں کی پٹاری بند ہی رکھنا، وہ دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہے، نیکی کی پری ہے وہ، 1 منٹ نہیں لگا اسے 5,000 نکال کر مجھے تھمانے میں۔ عمر مسکرایا۔ معیز نے چاند کی روشنی میں اس کی مسکراہٹ کو کھوج کر جیسے کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ خفیف سے شانے اچکا کر بولا، میں ہمیشہ اپنا نیکسٹ موبائل پہلے والے سے بہتر لیتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے، ہمارا اگلا قدم پہلے سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ معیز نے نہ سمجھنے والے انداز میں عمر کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر بولا، مجھے یقین ہے جسے تم ابیہ پر فوقیت دے رہے ہو وہ ابیہ سے بڑھ کر خوبیوں کے سے مالا مال ہوگی، اتنی ہی انوسینٹ اور با کردار۔ معیز کا ذہن سنسنا اٹھا۔ وہ کس پس منظر میں یہ باتیں اسے سنا رہا تھا؟ یقیناً سفینہ بیگم اسے رباب میں معیز کی دلچسپی کے متعلق بتا چکی ہوں گی۔ میں اپنی زندگی کی ترجیحات اچھی طرح جانتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کسی سے ڈکٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معیز کا لہجہ سرد تھا۔ تم اون کی شادی میں شریک ہونے جا رہے ہو؟ لمحہ بھر اسے دیکھتے رہنے کے بعد یک ہی ہلکا سا مسکرا کر عمر نے ٹاپک ہی تبدیل کر دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ سے لہجوں کی زبان سمجھنے والا، کوئی بات دل پر لیتا ہی نہیں تھا۔ معیز نے بھی گہری سانس بھر کر خود کو قدرے معتدل کیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ سوچ کر معیز نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ، ماما نے تمہیں یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے بلوایا ہے یا پکا کروانے کے لیے؟ مجھے وہ لڑکی بہت مظلوم لگی ہے معیز، زمانے اور حالات کی ستائی ہوئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمر سنجیدگی سے بولا۔ اس کا قطعاً ارادہ نہیں تھا کہ معیز کو یہ بتائے کہ وہ ابیہ کے حالات زندگی کی اصل رپورٹ اون عباس سے حاصل کر چکا ہے۔ معیز نے اسے یوں ہی تیز نظروں سے دیکھا تو عمر صفائی پیش کرنے والے انداز میں دوبارہ بولا، جب پھپھو نے مجھے بتایا کہ اس طرح تم کسی لڑکی کے چنگل میں پھنس گئے، مجھے لگا شاید کوئی غلط قسم کی لڑکی ہوگی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک خاندانی لڑکی ہے۔ انکل کا اس سے ہٹ کر ایک جذباتی لگاؤ تھا، تب ہی انہوں نے اپنا سب سے عزیز بیٹا اس کے حوالے کر دیا۔ معیز کو یاد آیا، امتیاز احمد کو معیز کے ساتھ ابیہ کے نکاح والے فیصلے پر بہت اطمینان تھا۔ کبھی اس سے ملو گے تو میرے فیصلے کو بہترین پاؤ گے، وہ کہا کرتے تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہے، کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں جس کی بنا پر تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ عمر محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ معیز نے خالی ذہن کیفیت میں سے دیکھا۔ وہ خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت تھی۔ معیز نے پل بھر کو سوچنا چاہا۔ واقعی سفینہ بیگم کے دباؤ کے علاوہ اور کیا وجہ تھی ابیہ سے جان چھڑانے کی؟ اس نے دل کو ٹٹولا۔ کیا میں اس سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ وہ صالحہ کی بیٹی ہے؟ وہ صالحہ جو میری ماں کی زندگی کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنے دل کو ابیہ کی نفرت سے خالی پایا تھا۔ اسے خود سے الجھتا چھوڑ کر عمر خاموشی سے اندر چلا گیا۔ سفیر کی واپسی کی خوشخبری سنی ہے میں نے، ناشتے کی میز پر سفینہ نے گویا دھماکہ ہی کر دیا۔ بہت سرخوشی کا سا عالم تھا ان کے لہجے میں۔ معیز کو بھی خوشی ہوئی، جبکہ عمر اور ایز نے خامخواہ کھانس کر زارا کو نروس کر دیا۔ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی آپ نے، معیز مسکرایا۔ وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، سفینہ مسکرائیں۔
عمر نے حسرت سے آہ بھری۔ زارا کو مارے شرم کے وہاں سے بھاگنا ہی پڑا۔ ناشتہ کر لو، ہم اس کے کمرے میں بھی جائیں گے تنگ کرنے۔ عمر نے اس کو جیسے تسلی دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ماما، آپ سوچ لیں کیا ڈیٹ دینی ہے۔ معیز نے انہیں فری ہینڈ دیا۔ سفینہ بیگم کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصے بعد گھر میں خوشی کا موقع آ رہا ہے تو لگے ہاتھوں کچھ اور خوشیاں بھی منا ڈالیں۔ ایز نے دبے لفظوں میں اپنی طرف اشارہ کیا۔ سفینہ بیگم اس کی بات اچھے سے سمجھی مگر اطمینان سے بولی، ہاں میں سوچ رہی ہوں زارا کے ساتھ معیز کو بھی نپٹا دوں۔ سفیر کو اچھا لگے گا اگر ہم رباب کے لیے پروپوزل دیں گے۔ ایز نے بے اختیار معیز کا چہرہ دیکھا جہاں تاثرات فوراً تبدیل ہوئے۔ اف، دو کشتیوں کا سوار۔ ایز دل ہی دل میں کڑا۔ فی الحال تو آپ زارا کو دیکھیں ماما، اتنے اہم موقع پر میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں چاہتا۔ معیز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے چائے کا کپ خالی رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی ایشو نہیں ہوگا معیز، ایشو تو تب بنے گا جب سفیر کو پتہ چلے گا کہ اس لڑکی کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ سفینہ بیگم کا لب و لہجہ بہت ٹھنڈا تھا مگر معیز کا تو تن بدن ہی سلگ گیا۔ میرے خیال میں آپ فی الحال زارا کی شادی پر ہی فوکس رکھیں، میں جب فارغ ہوں گا آپ کو بتا دوں گا، تب آپ اپنے دل کے سارے ارمان نکال لیجیے گا۔ وہ اللہ حافظ کہتا آفس کے لیے نکل گیا اور پیچھے تڑپتے ترستے دو حسرت زدہ دل رہ گئے، ایز، احمد اور عمر۔ اف، کیا ادا ہے بھائی کی، اور جو پہلے سے فارغ بیٹھے ہیں انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ ایز نے ماں کا موڈ بدلنے کی خاطر منہ بسور کا کہا، فارغ بلکہ ویلے نکمے۔ یہ لقمہ عمر کا تھا، پھر ساتھ ہی تڑکے کے طور پر اضافہ بھی کیا گیا۔ اتنی ترسا کر میری شادی کی گئی تو میں اکٹھی دو ہی کروں گا، یہ عمر کا مصمم ارادہ تھا۔ سفینہ کو ہنسی آ گئی۔ بدتمیز، بتاتی ہوں بھائی صاحب کو، انہوں نے دھمکایا۔ بھائی صاحب کیوں؟ بھابھی صاحبہ کو ڈائریکٹ کال ملائیں جو میرے سوبر اور سیریس ہونے تک میری شادی کو ٹال چکی ہیں، عمر نے تڑپ کر کہا۔ ایز نے مسکراہٹ دبائی اور بظاہر بڑی ہمدردی سے بولا، اف، یعنی پھر تو کبھی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ عمر نے خالی گلاس اٹھا کر اسے دھمکایا تو ایز اور سفینہ بیگم ہنسنے لگے۔ وہ آفس کے لیے نکلا تو الجھن کا شکار تھا۔ ان دنوں کچھ عجیب سی کیفیت طاری تھی دل پر۔ وہ رباب کے لیے سنجیدہ تھا مگر اس کے رنگ ڈھنگ دیکھتا تو وہ بیوی والے سانچے میں پوری نہ آتی۔ گزشتہ لڑائی کے بعد تو دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک صلح کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وہ گاڑی باہر نکال رہا تھا جب اس نے ابیہ کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا، ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھامے دوسرے سے اپنا پرس چیک کرتی مصروف سا انداز۔ معیز نے گاڑی اس کے قریب لا کر زور سے ہارن بجایا تو بدک کر ایک طرف ہوئی، پھر معیز کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اکیلے؟ ابیہ ہچکچا کر کھڑکی کے پاس آئی۔ مجھے اپنا جوتا تبدیل کرانا تھا، ثانیہ تو واپس جا چکی ہیں اس لیے اکیلے ہی جانا پڑا۔ اس نے تفصیل بتائی تو معیز نے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جھک کر فرنٹ ڈور ان لاک کرنے لگا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ کہاں سے لیا تھا جوتا؟ معیز نے پوچھا تو ابیہ نے مشہور برانڈ کا نام بتایا اور ساتھ ہی شاپنگ بیگ بھی دکھایا جس پر اس برانڈ کا نام جگمگا رہا تھا۔ تو چیک کر کے لیتی، زہر لگتا ہے مجھے لڑکیوں کا یوں اکیلے بازاروں میں گھومنا، وہ ناگواری سے بولا۔ میں گھومنے نہیں جا رہی تھی، وہ بے اختیار ہی سے ٹوک گئی۔ معیز نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حواس باختہ سی ہوئی۔ میرا مطلب ہے میں تو ضروری کام سے جا رہی تھی۔ اکیلی؟ معیز نے پھر جتانے والے انداز میں کہا تو آہستہ سے بولی، جو اکیلا ہو وہ اکیلے ہی جاتا ہے۔ اف، معیز سلگا۔ ڈیم اٹ، یہاں تو سبھی پہیلیاں بجھوانے والے، طنز کے تیر چلانے والے ہیں۔ اف، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا میں رہنے کے آداب بھی آنے چاہیے انسان کو۔ وہ پتہ نہیں کیوں غصے میں تھا۔ ابھی نے ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، بے حد الجھا ہوا اور دوسرے کو الجھانے دینے والے موڈ میں تھا وہ، اسی لیے تو اکیلی جا رہی تھی۔ بات گو ذرا سی تھی مگر معیز کو ٹھنڈا کر گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شاپ پہ جا کے ابیہ نے جوتے کا نمبر تبدیل کرایا۔ بڑے سے شاپنگ مال میں ساری دکانیں ہی برانڈڈ اشیاء کی تھیں۔ سنو، وہ باہر کی جانب چل رہی تھی جب معیز نے اسے آواز دی مگر شاید وہ اپنے دھیان میں تھی۔ چونکی تو تب جب اس کا ہاتھ ایک ملائم سے گرفت میں آ گیا۔ اس نے کرنٹ کھا کر دیکھا، وہ قدرے جھنجھلایا ہوا تھا۔ آواز دے رہا ہوں تمہیں اور تم منہ اٹھائے چلے جا رہی ہو۔ ابیہ نے غیر محسوس کن انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر خامخواہ ہی ماتھے پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ جی، ثانیہ کی شادی ہے، شاپنگ کر لو۔ تمہیں ساتھ نہ لے کر گیا تو شاید میرے لیے نو انٹری کا بورڈ لگ جائے، وہ کہہ رہا تھا۔ ثانیہ کے حوالے پر ابیہ کا دل اسی مان سے بھرا جیسے لڑکیوں کا اپنے میکے کے کسی رشتے کے مان سے بھرتا ہے۔ ثانیہ اسے معیز پر ترجیح دیتی تھی، یہ سوچ ہی اس کا خون بڑھا گئی۔ معیز نے اس کے چہرے پر پھیلتی دل فریب سی تمتماہٹ دیکھی۔ شاپنگ تو مجھے ساری کروا دی تھی ثانیہ نے۔ معیز کو اپنے کندھوں سے کوئی بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ دیٹس گڈ، وہ ریلیکس ہے، اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اگلی شاپ سے نکلتے ہوئے کوئی معیز سے ٹکرایا۔ اوہ سوری، وہ گڑبڑایا، پھر خوشگوار سی حیرت کا شکار ہوا۔ رباب؟
مگر رباب کی تیکھی اور تلخ نگاہ ابیا پر گڑی تھی، جو کچھ خائف سی ہونے لگی تھی۔ شاپنگ کرنے آئی ہو؟ معیز نے قصداً اس کے حلیے کو نظر انداز کیا۔ بنا دوپٹے کے بغیر آستین کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ دعوت نظارہ دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ سوری، پھر بات ہوگی، میں اس وقت کسی کے ساتھ شاپنگ میں بزی ہوں۔ وہ بڑی نخوت سے کہتی ٹک ٹک کرتی اگلی شاپ میں گھس گئی۔ معیز کئی لمحوں تک یوں ہی کھڑا رہ گیا اور ابیا کا دل تو اونچی نیچی لہروں میں گویا ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی رباب اور معیز کے تعلق کو، اسے محسوس ہو گیا تھا۔ چلو، اس نے بت بنی کھڑی ابیا کو اشارہ کیا تو ہڑبڑا کر بیدار ہوئی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے معیز نے سرسری سی نگاہ ابیا پر ڈالی۔ پوری آستینیں اور نفیس سا دوپٹہ بہت سلیقے سے اوڑے وہ اپنی زینت کو ڈھانپے ہوئے تھی، ایک مکمل عورت۔ اس کے ذہن میں عمر کے کل رات کے کہے جملے چکرانے لگے۔ کھلے عام رباب کے اس حلیے نے معیز کا دل پھر سے مغدرب کیا تھا اور وہ اس معاملے پر رباب سے بحث کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ ابیا کو گھر کے سامنے اتارا۔ بہت شکریہ، وہ متشکرانہ کہہ کر گاڑی سے اتری اور آگے بڑھ کر گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ معیز نے سائیڈ مرر میں دیکھا، اس کا خود کو سمیٹ کر چلنے کا انداز اور دوپٹے سے ڈھکا وجود۔ وہ خود سمجھ نہیں پایا کہ ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ آ رہی ہو نا پھر مجھے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے؟ سفیر کی زندگی سے بھرپور آواز گونجی تو کان سے موبائل لگائے زارا بے اختیار ہنس دی۔ بہت اچھا لگے گا نا، دلہن خود دولہا کو ریسیو کرنے آئی ہے۔ سفیر کو بہت اچھا لگا۔ ہاں میری دلہن، اس نے گویا مہر ثبت کرنا چاہی۔ زارا یکلگتے ہی جھیم سی گئی۔ سفیر کو اس کے پرحجاب سی خاموشی نے مزہ دیا۔ بلکہ میں تو چاہتا ہوں مجھے ریسیو کرنے فقط تم ہی آؤ، کیونکہ گھر میں سب کے سامنے تو تم ملو گی نہیں۔ اسے چھیڑا۔ تم پبلک میں کیا ہم ڈوئٹ گا کر ملیں گے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ مسلسل ٹیلی فونک رابطے کی وجہ سے دونوں کی کیمسٹری خوب ملنے لگی تھی۔ سفیر میں اچھے شوہروں والی تمام خوبیاں موجود تھیں، جن میں سب سے پہلی خوبی ان کا آپس میں دوستی کا رشتہ تھا۔ تم سامنے آؤ تو صحیح، ملنے کا طریقہ خود بخود آ جائے گا۔ سفیر نے لطیف سی شرارت کی تو وہ حجاب و آلود انداز میں مدھم سا ہنسی، پلکوں پہ جیسے کسی نے منو بوجھ لاد دیا ہو اور سامنے سفیر احسن بیٹھا اسے تک رہا ہو۔ اس کی وارفتگی، اس کی بےتابی دل میں اتر رہی تھی اور اس کی میٹھی باتیں زارا کی سماعتوں میں رس گھول رہی تھیں۔ وہ لبوں پر نرم سی مسکراہٹ لیے اس کی باتیں سنتی، کبھی بے ساختہ بول اٹھتی اور کبھی کھنکھناتی ہنسی بکھیر رہی تھی۔ تم سیفی سے پیچھا چھڑا کیوں نہیں لیتی رباب؟ مجھے تو کچھ خاص آدمی نہیں لگا وہ، اس کی دوست الیشپا نے ناگواری سے کہا تو بہت دنوں کے بعد آج رباب کو کسی دوست کے ساتھ چائے پینے کا موقع ملا تھا اور وہ بیٹھتے ہی یہ فرمائش۔ رباب ٹھٹکی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اچھا تو ہے۔ اچھا؟ الیشپا نے تمسخرانہ انداز میں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو نہیں لگا۔ کیوں؟ اچھا کیوں اس سروں پر سینگ ہوتے ہیں یا ماتھے پر 3 آنکھیں؟ رباب نے پیشانی پر ایک بل ڈال لیا تھا۔ کم آن رباب، سیریسلی تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اچھا بھلا ہے معیز احمد، کیوں تباہی کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ الیشپا خاصی منہ بھر تھی، صاف منہ پر بات کہنے والی۔ اس سے پہلے بھی ٹاسک کرتی رہی ہو، مگر وہ جسٹ فار انجوائمنٹ تھا۔ کالج لائف ختم ہو گئی تو یہ سب چکر بھی ختم ہو جانے چاہیے ڈیئر۔ شٹ اپ، بور کری ہو تم مجھے۔ رباب کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تم ہی سب نے مجھے سیفی کے پیچھے لگایا تھا، اب جب میں اس کی دوستی سے مطمئن ہوں تو تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم میری اچھی دوست ہو اور میں فیوچر میں تمہیں معیز احمد جیسے اچھے شخص کے ساتھ دیکھنا پسند کروں گی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ رباب نے تیز نظروں سے چند لمحوں تک اسے گھورا، پھر تلخی سے بولی، اور معیز احمد وہ اچھا شخص آج کل بغل میں ابیا مراد کو لیے گھوم رہا ہے۔ الیشپا نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ کہاں سے آ گئی؟ کہیں سے بھی آئی ہو، واٹ ایور، لیکن اس پردے کی بوبو کی وجہ سے اب وہ میری ڈریسنگ اور لبرٹی کے تانے دینے لگا ہے مجھے۔ الیشپا نے تعصب سے اسے دیکھا، جو خود کنویں میں گرنا چاہے اسے کون روکے؟ تم دیکھنا، معیز احمد نے میرا دل توڑا ہے نا، اب میں کس کا دل توڑتی ہوں؟ رباب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور لبوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ الیشپا کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے شاپنگ بیگ سے اکٹھے کرنے لگی، جبکہ سیفی کے متعلق الیشپا کے شک کے اظہار کو رباب نے الیشپا کی جیلسی قرار دیا۔ وہ بے وقوف تھا جو رباب پر لاکھوں وارتا جا رہا تھا۔ رباب دل میں اپنی خوش قسمتی پر مسرور تھی، اور ایسے لوگوں کے پاس کھڑی قسمت اکثر ہاتھ مل رہی ہوتی ہے۔ ماما آپ بھی چلیں نا، اون نے بہت اصرار سے بلایا ہے۔ معیز اپنی پیکنگ زارا سے کروا چکا تھا۔ آج سے پیر وہ اون کے سسرال جانے والے تھے۔ رات کو مایوں مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ سفینہ مسکرا دی، ولیمے میں شریک ہو جاؤں گی بیٹا، وہ لوگ یوں بھی وہاں رات رکنے والے ہیں، اتنا لشکر کہاں سنبھالیں گے لڑکی والے۔ بات ان کی صحیح تھی، اون کے ابا نے بہت قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ کیا تھا۔ دوستوں میں محض معیز تھا اور ابیا کے ساتھ
جانے کی تو معیز نے سفینہ بیگم کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی گھر میں۔ اب یہ اپنا بیگ لے کر گھر سے باہر نکلی، وہیں سے معیز نے اسے پک کر لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ معیز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، ڈری سہمی دروازے سے لگی، مگر آج اس کا عجیب سا چہکتا ہوا انداز تھا، سرخوشی لیے سیاہ آنکھوں کی چمک تمتماتے چہرے کے ساتھ بڑا ماورائی سا تاثر دے رہی تھی۔ فیروزی کلر کے پرنٹڈ لباس میں وہ بالکل سادہ تھی، مگر یوں دمک رہی تھی جیسے راستہ دکھانے والا ستارہ۔ معیز کو اس سے اچھی تشبیہ نہ سوجی تھی۔ اف، ہاتھوں کو مسلتی وہ خود ہی بے اختیار بول اٹھی، کتنا مزہ آئے گا نا، میں نے تو کبھی کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی۔ معیز نے گہری سانس بھری، اس کے وجود پر چھائی سرشاری کا معمہ حل ہو گیا تھا۔ معیز نے سر ہلایا، آپ نے تو بہت سی شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی نا؟ وہ باقاعدہ اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ظاہر ہے دنیا میں آئے ہیں تو دنیا داری میں شریک بھی ہونا پڑتا ہے۔ معیز کا اسے بہت نرمی دکھانے یا لفٹ دینے کا کوئی موڈ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی اعتراض ہی برت رہا تھا۔ کیوں؟ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پتہ ہے وہاں ہمارے محلے میں کبھی کسی نے امی کو اور مجھے نہیں بلایا کسی شادی میں، وہ اداس سی ہو گئی ابا کی وجہ سے، صرف زرینہ خالہ سے امی کی دوستی تھی اور بس۔ معیز عجیب سے احساس میں گھرنے لگا، دفتن وہ پھر سے ذرا پرجوش ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے شادی کا کارڈ بھی دیکھا ہے، ثانیہ خود مجھے دینے آئی تھی، مہندی کا الگ سے، بارات اور ولیمے کا الگ، اتنی چمک اور ملائمت ہے اس میں نے تو اسے سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ فریم کرواؤ گی کیا؟ معیز نے اسے عجیب سے احساس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، ایک ہی تو کارڈ ہے میرے پاس، اور آپ نے دیکھا نہیں مہندی کے کارڈ پہ ثانیہ کی فرینڈز میں سب سے پہلے نام میرا ہے۔ اس کے انداز میں تفاخر تھا۔ معیز کو افسوس ہوا، اس نے واقعی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دراصل اون کی طرف سے کارڈ آیا ہے تو اس میں کچھ ایسا نہیں تھا، معیز نے بتایا۔ اچھا، ان کا کارڈ علیحدہ تھا، مطلب کہ ایک شادی کے دو کارڈز؟ اب یہ بیچاری کی سادگی کی تو کوئی حد ہی نہ تھی۔ معیز کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ لڑکی والے اپنے مہمانوں کے لیے کارڈ چھپواتے ہیں اور لڑکے والے اپنے مہمانوں کے لیے۔ اچھا، معیز نے اس کی خوابناک سے اچھا پر بے اختیار ہی اسے دیکھا تو ادھر حیرت کا ایک انوکھا ہی انداز تھا، حیرانی سے پھیلی سیاہ پلکوں کی باڑ سے سجی آنکھیں اور نیم لب، جیسے خلا میں دیکھا منظر دیکھ رہی ہو۔ معیز کے یوں اچانک دیکھنے پر وہ سٹ پٹا کر سیدھی ہو بیٹھی، مگر یوں سٹ پٹانے اور جھیم کر سیدھے ہونے کے دوران جو رنگ اس کے چہرے پر پھیلے انہوں نے معیز کو متحیر کر دیا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اور چلو آپسی تعلقات جیسے بھی ہوں، مگر اس کا اپنے شوہر سے یوں جھجکنا شرمانا معیز کے لیے بہت انوکھا تھا۔ لڑکیاں تو اجنبیوں سے بھی یوں نہیں شرماتی۔ معیز کو بے ساختہ رباب کے انداز یاد آئے۔ حسب توقع اون منہ پھلائے ہوئے تھا۔ ابیا اور معیز سیدھے انہی کی طرف پہنچے، وہاں سے پھر قافلہ سید نگر کی طرف نکلا۔ اون کی امی اور بھابھی بڑے اتفاق سے ملی۔ یہ بھابھی ہیں، ابیا کا اون نے سیدھا سا تعارف دیا تو معیز بس دانت پیس کر رہ گیا۔ ویسے یار معیز، قسم سے کیا کمال کی جوڑی بنی ہے تم دونوں کی، اون نے دل سے کہا تھا، مگر پھر معیز کی تیوری کے بل دیکھ کر دھیما پڑا۔ یوں ہی اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں، تم اپنے خیالات اپنی نفس سے بہتر کے لیے سنبھال کر رکھو۔ معیز نے اسے یاد دلایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا لباس اور اچھا ساتھ انسان کو کس قدر پر اعتماد بنا دیتا ہے، یہ ابیا نے اس دن جانا۔ وہ بہترین لباس میں ملبوس تھی اور وہاں اس کا تعارف معیز کی بیوی کے طور پر ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اون کی امی اور بھابھی نے اس سے کسی معزز مہمان کی طرح رویہ رکھا تھا۔ ابیا کے اعتماد کا گراف قدرتی طور پر بڑھا۔ اسے اپنی 20 سالہ زندگی میں ایسی قدردانی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بڑے خوش ہو؟ معیز نے اون کے کہکوں پر چوٹ کی۔ طوفان سے پہلے کی علامات ہیں ساری، اور یوں بھی زندگی میں ایک بار شادی ہونی ہے، ایک ہی مووی میں کام کا موقع ملنا ہے، وہ تو اچھی بنے۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا تو معیز کو ہنسی آ گئی۔ اون کی فیملی اپنی گاڑی میں تھی، ابیا اور معیز کی گاڑی ان کے پیچھے، اور پھر مہمانوں کی ہائیس نکلی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ معیز کو راستے میں دھیان آیا۔ مجھے تو تیار ہونا نہیں آتا، ثانیہ نے کہا تھا، وہاں آ جاؤں گی تو وہ خود کریں گی، وہ سادگی سے کہتی معیز کو چپ کروا گئی۔ باقی کا سفر ابیا نے بڑے اشتیاق سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اور معیز نے جانے کس چپ کے حصار میں گزارا۔ ان کا قافلہ سیدھا حویلی پہنچا تو وہاں ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ابیا کو بہت اچھا لگا۔ ساری خواتین مہمان خواتین سے گلے مل رہی تھیں۔ بنا واقفیت کے کئی ایک نے ابیا کو بھی گلے سے لگا کر استقبال کیا تو خامخواہ ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ بھابھی نے ابیا کو تیار کرنے کی ذمہ داری لے لی تو ابیا نے فوراً ثانیہ کو کال ملا کر ساری تفصیل بتائی۔ وہ ابیا کے جوش اور خوشی پر ہنستی رہی۔ ماشاءاللہ، وہ کپڑے تبدیل کر کے تیار ہونے بھابھی کے پاس آئی تو اسے دیکھتے ہی جس طرح بھابھی نے توصیفی انداز میں کہا، ابیا تو کانوں تک لال پڑ گئی۔ میں تیار ہونے آئی تھی، وہ نروس سی ہو کر انہیں یاد دلانے لگی۔ تیار تو ہمیں ہونا پڑتا ہے ڈیئر،
تمہیں تو اوپر ہی سے اتنا سوار نکھار کر بھیجا گیا ہے۔ بھابھی سے چھیڑ رہی تھی، وہ گھبراہٹ میں آدھی بات سمجھی اور آدھی نہیں۔ تو پھر میں تیار نہ ہوں؟ بھابھی نے اپنا مشہور زمانہ کہکا لگایا۔ بچوں کو دادی کے پاس بھجوا کر وہ اطمینان سے ابیہ کو تیار کرنے لگی۔ ہلکا سا میک اپ اور وہ یوں نکھری کہ بقول بھابھی آج کا فنکشن تو تم لوٹ ہی لوگی، مجھ تو بے ہوش ہی ہو جائے گا۔ وہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ بیگ میں سے میچنگ جوتی نکال کر موڑی پر بیٹھی وہ جھک کر اسٹیپ بند کر رہی تھی۔ سیاہ بال شانے سے پھسل کر آگے کو بکھر گئے۔ واش روم کا دروازہ خفیف سی کلک کے آواز کے ساتھ کھلا۔ اپنے کام میں مصروف ابیہ نے یوں ہی سرسری سی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ معیز سفید شلوار اور بنیان میں ملبوس، بالوں کو تولیے سے رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ ابیہ قدرے سائڈ پر تھی، اس لیے ابھی معیز کی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تیزی سے بال خشک کر رہا تھا۔ تھوک نکل کر حلق تر کرتے ابیہ نے جلدی سے اپنی توجہ پیروں کی طرف کر لی اور دوسری سینڈل پہننے لگی۔ وہ چوڑیوں کی خفیف سی جلت رنگ تھی جس نے آئینے کے سامنے کھڑے معیز احمد کو پورے کا پورا مڑنے پر مجبور کر دیا۔ سینڈل کا اسٹریپ بند کرتے ابیہ کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ معیز حیران و پریشان، یہ کون محترمہ کمرے میں گھس آئیں۔ جلدی سے لپک کر بیڈ پر پڑی قمیض اٹھا کر بدن پر چڑھائی۔ ایکسکیوز می، معیز ان محترمہ کو متوجہ کر کے بتانا چاہتا تھا کہ یہ کمرہ معیز کو الاٹ کیا گیا ہے۔ تب بھی وہ سینڈل کا پیچھا چھوڑ کر مجبوراً سیدھی ہوئی تو معیز کی آنکھیں لمحہ بھر کو تو چندھیائی ہی گئیں۔ ایک خوبصورتی چہرے کی ہوتی ہے، محض چہرے کی، اور اصل خوبصورتی جو چہرے کی خوبصورتی کو نکھارتی ہے وہ کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ انسان کی معصومیت، اس کی سادگی، سب اس کے چہرے پر جھلکتا ہے۔ ابیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو پھر وہ پھرتی سے واپس آئینے کی طرف پلٹ گیا۔ اب ایسا بھی کیا مبہوت ہو کر بت بن جانا۔ اوہ تم ہو، میں سمجھا پتہ نہیں کون کمرے میں گھس آئی محترمہ۔ وہ فوراً ہی خود کو سنبھال گیا تھا۔ ابیہ نے بھی اس کی توجہ دوسری طرف محسوس کر کے سکھ کا سانس لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے تبدیل شدہ کپڑے طے کر کے رکھنے لگی۔ معیز کے کپڑے واش روم سے نکال کر سنبھالے اور اب وہ وہیں بیڈ کے کنارے ٹکی معیز کے تیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی خوشی کے لپیٹ میں تھا۔ دل چاہ رہا تھا اڑ کر ثانیہ کے پاس پہنچ جائے۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے آج وہ بھی عام انسانوں کی طرح دنیا داری کو برتنے کے قابل ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی بال برش کرتے معیز کو دیکھے گئی۔ سفید شلوار کے ساتھ جنید جمشید کا کرتا گرین اور براؤن لائننگ سے مزین تھا، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خود پر بے دریغ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ابیہ کے مشام جان معطر ہو گئی۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچ کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اسے یاد آیا یہ خوشبو معیز احمد کے ملبوس میں سے پھوٹتی تھی۔ جب وہ اسے یاد تھا کب وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا کہ وہ اس خوشبو کو محسوس کر سکتی۔ معیز نے آئینے میں دیکھتے ہوئے ابیہ کی نگاہ کے ارتکاز کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر آخری جائزہ لیتا وہ اس کی طرف پلٹا تو اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ معیز کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، اون مجھے کوس رہا ہوگا۔ اس کی نروسنس کو ختم کرنے کی خاطر معیز اس کی طرف کم ہی توجہ کر رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو ابیہ کا معصوم سا دل اداس ہو گیا۔ بھابھی اس کی اتنی تعریفیں کر رہی تھی اور معیز نے ایک نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔ بے ہوش ہونا تو دور کی بات تھی۔ وہ بجھے انداز میں معیز کی تقلید میں باہر نکل گئی۔ باہر رنگ و نور کی الگ ہی دنیا سجی تھی۔ ابیہ تو حیران و پریشان ہی رہ گئی۔ مہندی کی سجی ہوئی تھالیوں میں جلتی موم بتیاں، ڈھول کی تہاب اور رنگ بو کی دنیا۔ بھابھی نے اس کے ہاتھ میں بھی مہندی سے سجی تھالی تھما دی۔ ثانیہ کا گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ سب مہندی کے گانے گاتی اور لڑکے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے لڑکی والوں کے گھر پہنچے۔ ابیہ تو معیز جیسے سنجیدہ سڑیل مزاج بندے کو ڈھول کی تھاپ پر اون کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہنستا مسکراتا وہ بنا دستک دیے سیدھا اس کے دل میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ لڑکیوں اور خواتین نے پھولوں کی پتیاں برسا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ بھابھی نے اندر جاتے ہی ابیہ کو ثانیہ کے کمرے میں بھجوا دیا۔ پیلے اور سبز مہندی کے سوٹ میں ملبوس، پھولوں کے زیور اور چوڑیوں سے سجی سنوری وہ ثانیہ تھی۔ ایک الگ ہی دل فریب سے روپ میں بسی ابیہ سے لپٹ کر ملی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو اور اداس بھی، ابیہ آدھی بات دل میں دبا گئی۔ اور تم تو قیامت ڈھا رہی ہو، معیز بھائی پر بھی ڈھائی ہوگی۔ ثانیہ مسکرائی تو وہ جھینپ گئی۔ قسم سے انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں مجھے۔ ثانیہ نے اسے امی اور دادی سے ملوایا۔ دادی کو تو وہ نیک روح اور کوئی فرشتہ ٹائپ شے لگی۔ وہ ثانیہ سے اس کی دوستی و حیرانگی کا اظہار کر کے ثانیہ کا دل جلاتی رہیں۔ اون کا موڈ کیسا ہے؟ ثانیہ نے سرسری پوچھا تو وہ ہنسنے لگی۔ وہ تو بھنگڑا ڈال رہے تھے باہر۔ ثانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ دادی کی خواہش کے عین مطابق پہلے دوپٹے کی چھاؤں میں ثانیہ کو لا کر سجے سجائے جھولے پر بٹھایا گیا۔
اس کے بعد لڑکے اون کو لائے۔ ثانیہ کا بڑا جی چاہا گھونگھٹ اٹھا کر ایک بار تو اون کے تاثرات دیکھ ہی لے، مگر دل محسوس کر رہ گئی۔ ہاں وہ ساتھ آ کر بیٹھا تو پہلی بار ثانیہ کا دل عجیب سے انداز اور ایک الگ ہی لے میں دھڑکنے لگا۔ سب باری باری تیل مہندی لگاتے اور انہیں مٹھائی کھلا کھلا کر بے حال کر رہے تھے۔ ابیہ نے بھی سب کی دیکھا دیکھی بڑے شوق سے یہ رسم ادا کی تھی۔ رات گئے تک سب فارغ ہوئے، سب واپسی کے لیے نکلے تو ابیہ بھابھی اور امی کے ساتھ ہی حویلی آ گئی کہ سارا سامان تو یہیں پڑا تھا۔ شدید تھکاوٹ پر ایک بہترین دن اور بہترین لمحات گزارنے کی خوشی حاوی تھی۔ موئز تو ان کے ساتھ تھا۔ ابیہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میک اپ صاف کر کے منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ کمرے کے وسط میں کھڑی وہ تولیے سے منہ خشک کر رہی تھی۔ اس کا بے ساختہ گھومنے کو جی چاہا، بلکہ جھومنے کو۔ زندگی ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹینشن فری مسکراتے ہوئے لائٹ آف کر کے بستر پر آ گئی۔ یہاں اکیلے، وہیں ثانیہ کے پاس رک جاتی۔ آخری خیال اسے یہی آیا تھا۔ پھر وہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جانے رات کا کون سا پل تھا جب عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی اس کے بالکل پاس آ کر گرنے کسی انداز میں بیٹھا تھا۔ بے اختیار ابیہ کی چیخ نکل گئی۔ آنے والا بھی بدک کر اٹھا۔ اس نے فوراً ہی لائٹ آن کی۔ وہ موئز تھا۔ ابیہ سراسیمہ سی منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ موئز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہونک سے انداز میں موئز نے پوچھا۔ ادھر ابیہ کا تو حلق میں اٹکا دل ہی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ سو رہی تھی، سادہ سا جواب۔ موئز کا دماغ گھما۔ تم میرے کمرے میں کیوں ہو؟ مجھے تو آنٹی نے اسی کمرے میں رہنے کا کہا تھا۔ میرا سامان بھی انہوں نے یہیں رکھوایا تھا۔ ابیہ نے اون کی امی کا حوالہ دیا۔ موئز کو یاد آیا اون خبیث نے اس کا کیا تعارف پیش کیا تھا۔ اب ظاہر ہے میاں بیوی کو ایک ہی کمرہ دیں گے نا۔ ابھی آتے ہوئے بھی اون نے بہت معنی خیزی سے سویٹ ڈریمز کہا تھا۔ اب سمجھ آئی تھی۔ نیند سے گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ سراسیمہ تھی۔ موئز خاموشی سے بیڈ کے کنارے ٹک کر جوتے اتارنے لگا۔ تھکاوٹ اور نیند سے برا حال تھا، اوپر سے اون کی یہ شرارت، مگر اس کا واپس اون کے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جہاں نہ جانے کون کون آڑا ترچھا لیٹے خراٹے لے رہا تھا۔ وہ واش روم میں جا کر کپڑے تبدیل کر آیا، تب بھی وہ یوں ہی چادر بھینچ کر سینے سے لگائے پریشان سی بیٹھی تھی۔ سو جاؤ، اب تم کیا مراقبہ کرو گی ساری رات؟ موئز نے نارمل سے انداز میں کہا۔ وہ خامخواہ اس مسئلے کو کوئی بڑا معاملہ نہیں بنانا چاہتا تھا، سو اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ سو جائیں یہاں، میں کہیں اور۔ وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی۔ موئز نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ یہ اصل زندگی ہے، کوئی ڈرامے کا سین نہیں کہ میں بیڈ پر لیٹوں اور تم زمین پر جا لیٹو۔ ابیہ نے خائف ہو کر اسے دیکھا۔ اپنی جگہ پر لیٹو اور سو جاؤ۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو پرابلم ہوگی، میں مینج کر لوں گی وارڈ کی۔ موئز نے اسے گھور کر دیکھا۔ What do you mean؟ مجھے ایک پرابلم ہوگی؟ وہ سٹ پٹائی۔ مطلب آپ کھلے ہو کر سو جائیں، میری وجہ سے تنگ ہوں گے۔ اللہ، اس سادگی پر کون نہ مر جائے خدا۔ موئز نے اسے اپنے حواس پتاری ہوتا محسوس کیا۔ خوبصورتی اور معصومیت مل جائے تو وہ ابیہ مراد بنتی تھی۔ موئز کو جیسے آج ابھی پتہ چلا کہ سیاہ بالوں کے حالے میں اس کا چہرہ کیسے چاند سا دمکتا ہے، اور نیند کا کچا پن لیے گلابی آنکھیں۔ ایسا گلابی رنگ تو اس نے سارے رنگوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظر کے ارتکاز نے ابیہ کی ہتھیلیاں پسیج دیں۔ اس نے کسمسا کر اپنا ہاتھ موئز کی گرفت سے چھڑانے کی صحیح کی تو وہ چونکا اور ابیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چلو اب سو جاؤ آرام سے، وہ اپنے اندر کے شور کو دبانے کی خاطر ڈانٹنے لگا۔ ابیہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ لائٹ میں تو وہ اس کے سامنے بے تکلفی سے نہیں لیٹ سکتی تھی۔ موئز لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرتا اپنی جگہ پر آ کر دراز ہو گیا۔ تب ابیہ بھی آہستہ آہستہ لیٹ ہی گئی۔ شدید تھکاوٹ کے باوجود اس صورتحال کی وجہ سے موئز کو کافی دیر سے نیند آئی۔ کسی کے جھنجھوڑنے سے وہ بمشکل آنکھیں کھول پایا۔ وہ اس پر جھکی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ موئز کو اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، مگر اس کا دھلا نکھرا روپ اس قدر دل فریب اور اس کے اتنے قریب تھا کہ نیند ہی کی کیفیت میں بلا ارادہ اور بے اختیار ہی موئز نے اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ موئز کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پتہ نہیں کتنی محبت کرنے والے میاں بیوی رہے ہوں، اور ابیہ اس کی تو مانو سانسیں ہی تھم گئی تھیں۔ زور سے دروازہ دھڑا دھڑ بجایا گیا اور ساتھ ہی موئز کے موبائل کی رنگ ٹون نے بجنا شروع کیا تو وہ جیسے چونک کر حواس میں لوٹا تو ابیہ کو اپنے پاس بہت پاس پایا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹا، اسے جیسے اپنی بے اختیاری پر یقین نہ آیا تھا۔ ابیہ جلدی سے اٹھ کر دوسری طرف چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ موئز نے اٹھا کر دیکھا، اون کی کال تھی۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ جناب عالی، اگر زندگی کی حسین صبح طلوع ہو گئی ہو تو باہر آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں، اون نے شرارت بھرے مؤدبانہ انداز میں کہا تو وہ دانت پیسنے لگا۔ یہ بہت بےہودگی کی ہے تم نے اون۔ ارے چل، ایک تو رومانس کا موقع فراہم کیا، اوپر سے ہم ہی کو تانے۔ وہ چکنا گھڑا تھا۔ موئز نے موبائل آف کر کے بستر پر اچھال دیا۔
وہ کچھ سوچ کر چلتے ہوئے ابیا کی طرف آیا۔ آئی ایم سوری، میں نیند میں تھا۔ ابیا نے مارے حیا کے سر نہیں اٹھایا۔ موئز کو ٹوٹ کر کسی غلط فہمی کا احساس ہوا اور وہ ابیا کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ ہمارے درمیان اول روز سے جو معاملہ طے ہے ویسے ہی رہے گا۔ تم میرے راستے میں کہیں نہیں ہو ابیا۔ آئی ایم سوری اگین۔ وہ محض ایک لمس کے تعلق کو کوئی نام نہیں دینا چاہتا تھا، سو سرد مہری سے جتا کر واش روم میں گھس گیا اور ابیا خالی ہاتھ اور خالی دل کھڑی رہ گئی۔ حویلی سے اون عباس کی بارات اور مختصر سے باراتی پوری دھوم دھام سے نکلے اور دلہن کے گھر جا پہنچے۔ ابیا کی چھب آج بھی نرالی تھی، مگر ایک حزن تھا جو اس کی خاموش نگاہوں سے چھلکا جاتا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے خامخواہ مسکرانے والے ہونٹ بالکل خاموش تھے اور ساکت۔ موئز کا کئی بار اس سے سامنا ہوا، مگر اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر موئز کو نہ دیکھا تھا۔ اون کی ضد پر نکاح کی سنت ادا کی گئی۔ بچپن کے نکاح کا کیا بھروسہ جی، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہوئیں، ہنسی مذاق کہہ کے سب خوش تھے۔ ایسے میں ابیا کی خاموشی کو کون دیکھتا؟ ثانیہ پر دلہن کا روپ ٹوٹ کر آیا تھا تو اون بھی اس کی ٹکر کا تھا۔ دادی جان کی اجازت پا کر دلہن کی رخصتی چاہی گئی اور یہ قافلہ واپس ہوا۔ موئز نے آتے ہوئے سامان گاڑی میں رکھ لیا تھا تاکہ دوبارہ حویلی نہ جانا پڑے، اور اب بارات کی واپسی تھی۔ موئز کا ارادہ اون کی طرف جانے کا تھا۔ مجھے گھر ڈراپ کر دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابیا کی آواز میں بھیگا پن تھا، مگر موئز چپ رہا۔ وہ اسے آس کا کوئی جگنو تھمانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آنسو پیتی خاموشی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھتی رہی۔ دلہن بنی بیٹھی ثانیہ نے جتنی قرآنی آیات یاد تھی پڑھ کر خود پر دم کر لی، بلکہ اپنے گرد حصار بنا لیا۔ اون تو یہی سمجھتا ہے کہ میں اس شادی پر راضی مند نہیں ہوں۔ ایسے میں یوں سچ سمجھ کر اس کا انتظار کرنا کتنا آکورڈ لگتا ہے۔ اسے یک دھیان آیا تو وہ جلدی سے اپنا لہنگا سمیٹتی اٹھی اور بستر سے اتر گئی۔ اوفو، سینڈل کدھر گئی؟ اس نے جھک کر دیکھنا چاہا تو لہنگے میں الجھی لڑکھڑائی، اور اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی 2 ہاتھوں نے بے اختیار ہی نرمی سے اسے تھام لیا۔ ثانیہ نے کرنٹ کھا کر مقابل کی طرف دیکھا تھا۔ ثانیہ پوری جان سے تھرا کر رہ گئی، سینڈل کی تلاش میں سرگرداں۔ لہنگے میں الجھ کر وہ منہ کے بل گرنے کو تھی جب وہ 2 ہاتھوں نے شانوں سے تھام کر سہارا دیا۔ نگاہ اٹھاتے ہی اس نے سامنے اون عباس کو پایا تو دل نے بے ترتیبی سے دھڑک دھڑک کر قیامت کر دی۔ کون سا خزانہ ڈھونڈا جا رہا ہے بیڈ کے نیچے؟ سجے سنورے چہرے پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتے وہ بڑے پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ کسمسا کر تھوڑا پیچھے ہٹی اور بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک اون کی آمد ہو سکتی ہے۔ سو فطرتاً وہ جتنی بھی پر اعتماد سہی، مگر دلہن کے روپ میں اور اون عباس کے کمرے میں اپنی موجودگی نے اسے حد درجہ نروس کر دیا تھا۔ اون اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا تو ثانیہ کا رہا سہا اعتماد بھی جاتا رہا۔ وہ یوں ہی نروس سی نظریں جھکائے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود انگوٹھی گھماتی رہی۔ اب یہ مجھ پر برسے گا ریجیکشن۔ ثانیہ نے بہت کچھ سوچا تھا، یہ کروں گی وہ کروں گی، ایسا کہے گا تو یہ جواب دوں گی منہ توڑ، مگر وہ یوں ساتھ آ کر بیٹھا تو گویا ثانیہ کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ اون نے چہرہ گھما کر اس کی طرف دیکھا، یوں ہی پلکیں جھکائے انگلی کی انگوٹھی گھماتی اون کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے انگوش شہادت سے اس کے کان کے جھمکے کو ہلکے سے چھوا اور دھیمی آواز میں بولا، تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا کرنے والی تھی شادی کے بعد؟ اف، اس قدر ٹھنڈا طنز کم از کم ثانیہ کو تو ایسا ہی معلوم ہوا، مگر فی الوقت تو اس کی قربت زبان گنگ کیے ہوئے تھی، اوپر سے اس کا پر استحقاق انداز، یعنی جو چاہنے کر سکنے والا انداز۔ اون نے دلچسپی سے کہا، روایتی سرخ رنگ کے عروسی لباس کی ہم رنگ لپسٹک نے اس کے اوپری ہونٹ کے خم کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ کیا بات ہے، زبان نہیں لائی جہیز میں؟ کیا وہ چھیڑ رہا تھا یا اس کی عزت نفس پر حملہ تھا؟ ثانیہ کے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر یوں ہی اس کی قربت سے سمٹی چھوئی موئی بنی رہتی تو وہ اس کی ہار ہی سمجھتا۔ طویل جنگ کے بعد بات محبت پر ختم ہوتی تو وہ مسکرا کر اس کی باہوں میں سمٹ جاتی، لیکن جنگ ابھی تک جنگ ہی تھی اور طویل جنگ کے آخر میں ہارنا ثانیہ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے بڑے حوصلے سے اتنی دیر میں پہلی بار پلکیں اٹھا کر اون عباس کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں جیسے قندیلیں روشن تھیں۔ ان آنکھوں کا دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے کسی نابینا کو بینائی عطا کرنے کا شرف بخشا جائے، اور ابھی وہ ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتے اپنے دل ہی کو سنبھال رہا تھا کہ اس نے خوبصورت خم والے لبوں کی جنبش دیکھی۔ بے فکر رہو، زبان ہی نہیں عقل بھی ساتھ لائی ہوں اون عباس، اپنے متعلق بہت اچھے فیصلے کروں گی انشاءاللہ۔ اون کا دماغ چکرایا،
موئز کتنی ہی دیر اس کا دماغ کھا کر گیا تھا۔ لڑکیاں شادی سے پہلے یوں ہی نخرے دکھاتی رہتی ہیں، مگر شادی کے بعد موم کی گڑیا بن جاتی ہیں۔ شوہر کی آنکھ کے اشارے پر چلنے والی وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ اس کی سوچ کچھ بھی تھی، مگر اب وہ تمہارے گھر میں تمہارے نام سے آ چکی ہے، تو اس کی قدر کرنا۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی ہی سے انجوائے کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی خالی جگہیں باقی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں انجوائے کر سکتے۔ یہ موئز کی پر مغز تقریر کی چیدہ چیدہ نکات تھے جنہوں نے اون کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں معاون کردار ادا کیا تھا، اور وہ بڑے اچھے موڈ اور خیر سگالی کے جذبات لیے کمرے میں آیا تھا۔ تو قدرتی بات ثانیہ کو اپنے کمرے میں اپنے عروس کے طور پر باضابطہ پا کر دل بے حد ترنگ میں دھڑکا۔ اس کا روپ قاتلانہ تھا تو خاموش انداز دل برانہ، مگر اب جب یہ خوبصورت ہونٹ کھلے تو برسٹ ہی نکلا تھا۔ دل و جگر زخمی ہو کر رہ گئے۔ اون نے ایک ابرو اچکا کر تیکھے انداز میں اس کا چہرہ گویا جانچا۔ کیا عزائم ہے بھائی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اون نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو پتہ نہیں کب سے اس پر تیل چپڑے بالوں والی ثانیہ پر مر مٹا تھا۔ بیچارہ، یہ تو کسی راج دہانی کے ملکہ سا روپ تھا اون کی قسمت، مگر ایسی ملکہ جو اپنی رعایا پر سخت خفا تھی۔ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر ثانیہ کے مقابل آ گیا۔ اس نے سر پر پہنا کلا اتار تو دیا تھا، مگر شیروانی وہی تھی جو خالہ نے ضد کر کے بطور خاص ثانیہ سے پسند کروائی تھی۔ ثانیہ نے بے اختیار نگاہ چرائی جو اس پر نثار ہوئے جاتی تھی۔ رونا آیا۔ پہلے دل خالی تھا تو جینا مشکل ہوا جاتا تھا، اور اب جب کہ وہاں اون عباس براجمان ہو چکا تھا تو اور وقت پڑ گئے تھے۔ اوہو، میرے کمرے میں موجود، ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی لگائے۔ بہانے سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اون لطف لینے والے انداز میں کہتا، اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کو رکا، پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اور اتنا غرور، اتنی اکڑ، اف! کیا چاہتا تھا وہ؟ کیا میں اس کے قدموں میں گر کر اپنے کہے لفظوں کی معافی مانگوں، یا کسی مظلوم سی عورت کا روپ دھار کے سرتاج پہ نثار ہو جاؤں؟ ثانی کو فوراً 2 کر کے اصل جواب معلوم کرنا تھا، اور اس نے کر لیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں جھٹکے، بہتر ہے اسی کو جھٹک دو۔ ثانیہ نے اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کو بصورت اس سوچ سے سرد ہوتے پایا۔ تو پھر آگے کیا مشکل تھی؟ اس نے آرام سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے اور پلٹ گئی۔ لہنگے کو چٹکیوں میں تھام کر ذرا سا اوپر کیا اور بیڈ کے کنارے کے نیچے پڑی سینڈلز کو پاؤں کی مدد سے باہر گھسیٹا۔ یہ جوتے پہننے کا کون سا وقت ہے؟ اون نے اس کی مصروفیت ملاحظہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے جا رہی تھی۔ 3 گھنٹے کا ڈرامہ بھی ختم ہوا اور مووی بھی بن گئی، اب بس۔ وہ اطمینان سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی اور انگوٹھیاں اتار کر رکھنے لگی۔ اف! آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے جنہیں وہ پتہ نہیں کتنی ہمت سے اندر دھکیلتی۔ وہ بہت اناپرست تھی، محبت میں ذلیل ہونا گوارا نہ تھا۔ وہ ہنستا اور کہتا، بس یہ تھی تمہاری نفرت، ہار گئی نا اون عباس کی محبت میں، تو وہ مر ہی جاتی۔ اور ادھر اون کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تو خود کش حملے کی تیاری مکمل تھی۔ یعنی میرا شک ٹھیک تھا، دہشت گردی کا جامع منصوبہ۔ اون نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اب دوپٹے کی پنیں نکالنے میں مصروف تھی، جیسے بالکل اکیلی ہو۔ اون موجود نہ ہوتا تو شاید گنگنا بھی لیتی۔ اون کا دل جن بھن کر خاک ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ کیا کری ہو؟ بات تو کرنے دو مجھے۔ اس بیچارے کی بھی تو پہلی شادی تھی، اپنی طرف سے تو غصے سے ہی کہا، مگر کوئی خاطر میں لائے بھی تو نہ۔ میری بات تم نے سن لی نا، اب اس سے آگے کہو۔ ثانیہ نے تحمل سے کہا تو وہ بھگ سے اڑا۔ یعنی کہ تم میری زندگی میں آنے کے بعد اپنے فیصلے خود کرو گی؟ اون کے پیروں تلے تو جیسے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے تھے۔ وہ پاؤں پٹکتا اور بار بار پٹکتا تو بھی جلن کم نہ ہوتی۔ ہاں تو کیا؟ تمہاری نصف بہترین کے طور پر آئی ہوں، یعنی نصف تم ہو اور نصف میں۔ جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی میرا۔ اگر تم فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ حد درجہ اطمینان اور سکون کی کیفیت۔ دلہنوں کے سر شاید گولڈن نائٹ میں چکراتے ہوں، مگر یہاں تو بیچارے دولہا کا سر تو کیا چکراتا، چڑیاں طوطے سب اڑ گئے ہاتھوں سے۔ کیا 2 کا پہاڑا سنایا تھا؟ راجکماری ثانیہ نے سب کچھ برابر کا تقسیم کر کے رکھ دیا۔ دوپٹہ اتار کر اسٹول پر رکھ کر وہ سارا زیور اتارنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی، اور ادھر اون صاحب لائحہ عمل طے کرنے میں ہی مصروف کھڑے تھے۔ کیا کرنا چاہیے؟ غصے سے چیخنا چلانا چاہیے؟ ابا کون سا بہرے ہیں، مہمانوں سے بھرا گھر ہے۔
زبردستی احساس ہوا کہ وہ دلہا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو دل کو تقویت ملی، مگر ساتھ ہی ثانیہ کا سنایا 2 کا پہاڑا یاد آ گیا۔ وہ بتا چکی تھی کہ وہ ابھی اتنی ہی بااختیار ہے جتنا کہ اون عباس، تو کیا وہ چیخ و پکار نہ مچا دے گی؟ یا اللہ، اون کا جی چاہا دیوار میں مکہ دے مارے۔ ایسی بدمزہ شادی وہ مر کے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے جیتے جی ہو گئی۔ ثانی ویسی ہی تھی، انا پسند، غرور اور تنتنے والی۔ شادی جیسے لطیف بندھن نے بھی جسے نہ بدلا تھا۔ وہ ٹھنڈا سا ہو کر اوندا منہ بستر پر گر گیا۔ ثانی کا انتظار بیکار تھا۔ وہ اپنا فیصلہ اپنے سرد انداز سے سنا چکی تھی، اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میک اپ صاف کر کے اور بیسن پر جھک کر منہ پر مسلسل پانی کے چھینٹے مارتی اور آنسو بہاتی ثانیہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ گربہ کشتن روز اول، بلی کو پہلے ہی دن مار دو کے محاورے پر عمل کرنے میں وہ بہت جلدی کر گئی تھی۔ اس نے اون کے رویے کو جانچنے کی زحمت کیے بغیر بہت عجلت میں اپنی انا کو بچانے کی کوشش کر ڈالی، اور اپنا کتنا بڑا نقصان کیا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اکثر ہم اسی نقصان پر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں جس کے ذمہ دار در حقیقت ہم خود ہی ہوتے ہیں، مگر بے وقوفی میں سمجھ نہیں پاتے۔ آج کی رات ابیہ پر بہت بھاری تھی۔ وہ سلگتا سا لمس اور معیز احمد کے ملبوس سے اٹھتی مخصوص خوشبو، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابیہ کے وجود میں ضم ہو گئی ہو، اسے رونا آئے جاتا۔ کیا تھا وہ لمس، وہ قربت؟ محض چند لمحے، مگر ان چند لمحوں نے ابیہ پہ در حقیقت واضح کر دیا کہ معیز احمد اس کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا تھا۔ اف معیز احمد، تمہیں قریب سے دیکھ کر یہ حال ہے تو تمہیں پا کے مر ہی نہ جاؤں۔ کاش میری زندگی بھی ثانیہ جیسی ہوتی۔ اس کی حسرت کا کوئی شمار نہ تھا۔ اون بھائی کتنی محبت سے بیاہ کر لے گئے ہیں انہیں۔ کاش معیز اور میری زندگی بھی انہی کی طرح گل رنگ ہوتی۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں جن کا پورا ہو جانا در حقیقت زندگی کی بربادی ہوتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کے بجائے بہتری۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدلتی، مگر نیند تھی کہ آ کے ہی نہیں دے رہی تھی، اور ادھر لان میں کھلنے والی ایک کھڑکی میں کھڑا سایہ خود احتسابی کی کیفیت میں کھڑا اندھیرے میں گھور رہا تھا۔ یہ معیز احمد تھا۔ وہ رباب احسن سے شادی کرنا چاہتا تھا، دل و دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ، مگر ابیہ مراد وہ راہ کا پتھر، وہ کیسے ہمراہی ہونے کو تھا؟ وہ خود کو کتنی ہی بار لعنت و ملامت کر چکا تھا۔ ایسی بھی کیا نیند اور اتنی بھی کیا بے اختیاری؟ اس کے ہاتھوں میں جیسے ریشمی تھان کی سی ملائمت گھلنے لگی، تو اس نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر دے مارے۔ تکلیف کا ایک گہرا احساس۔ اس کا دھیان ابیہ مراد سے ہٹا۔ وہ یہی چاہتا تھا، تو کیا اب چاہنے سے وہ خیال سے محو ہوا کرے گی؟ ایک نئے سوال نے اسے ڈنک مارا۔ ماما ٹھیک کہتی ہیں، مجھے جلد ہی رباب سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنی بھٹکتی سوچوں کو ایک مضبوط سہارا دیا۔ پھر اس نے آسمان پر روشن چاند دیکھا اور کھل کے مسکرایا۔ رباب، سیاہ آسمان کی وسعت میں تنہا روشن چاند، سیاہ بادلوں کے ہالے میں جگمگاتا ابیہ مراد کا چہرہ معیز احمد کے دھیان میں روشن ہونے لگا، تو جھنجھلا کر کھڑکی کی سلائڈ کھینچ کر شیشہ برابر کرتا وہ اپنے بستر کی طرف پلٹ گیا۔ جب سے ابیہ مراد اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی نیند ڈسٹرب تھی۔ آج تو شاید دل بھی۔ وہ تکیے میں منہ گھسیڑے سونے کی کوشش میں تھا۔ وہ اچھی طرح دل ہلکا کرنے کے بعد خود کو بہت کمپوز کرتی باہر آئی تو ٹھٹک سی گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کی زحمت کیے بغیر اون عباس اسی شیروانی میں اوندا پڑا تھا۔ ثانیہ کو شک گزرا۔ وہ ذرا سا آگے بڑھی تو شک یقین میں بدل گیا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ گہری نیند میں تھا۔ ثانیہ کو رونا آنے لگا۔ اون کی ناراضگی اور غصہ اپنی جگہ، مگر کیا اب مجھے روز ہی ان خراٹوں کی آواز سن کر سونا پڑے گا؟ ثانیہ کے پاس رونے کا ایک اور جواز موجود تھا۔ بددلی سے لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرتی وہ اپنی جگہ پر آ کر دراز ہو گئی۔ آج کی رات آنکھوں میں کاٹنے والی وہ تیسرا فرد تھی۔ اس نے رش سے خراٹے لیتے دنیا و مافیا سے بے خبر سوئے اون عباس کو دیکھا اور گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ثانیہ کی کزنس ناشتہ لے کر آ چکی تھیں۔ ثانیہ کی نیند تو ویسے ہی روٹھی ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ 8 بجے ہی سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے لاؤنج میں جا پہنچی۔ ابا اس کے سلام پر نہال ہی تو گئے۔ عزیز تو وہ پہلے بھی تھے، اب تو لاڈلی بہو بھی بن گئی تھی۔ باقاعدہ امی کو آواز دے کر بلایا۔ وہ کچن میں ان کے لیے بیڈ ٹی بنا رہی تھیں۔ افتاؤں خیزہ آئیں تو ان کے پاس صوفے پر نکھری نکھری مگر قدرے جھیپی سی بیٹھی ثانیہ کو دیکھ کر حیران سی ہو گئیں۔ ثانیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں شرمیلا سے سلام کیا تو وہ جیسے ہوش میں آئیں۔ آگے بڑھ کر اسے لپٹا کر پیار کیا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ولیمے کی دلہن صبح 8 بجے اتنی ریڈی حالت میں لاؤنج میں پائی جا سکتی ہے، مگر اب شوہر کے سامنے کیا پوچھتی؟ بیٹا خیر تو ہے، اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ شی خود کو ڈپٹا۔
مامی آپ ناشتہ بنا رہی ہیں، میں بنا دوں؟ ثانیہ نے خلوص کی مار مارتے ہوئے امی کو تو نڈھال ہی کر دیا۔ ارے نہیں، ان کی بیڈ ٹی بنا رہی ہوں جو یہ ہمیشہ بیڈ کے بجائے لاؤنج میں آ کر پیتے ہیں، وہ گڑبڑائیں۔ چھوٹی کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے آتی بھابھی کی آنکھوں کی نیند سامنے کا سین دیکھ کر اڑنچھو ہو گئی۔ پھر انہوں نے گہری سانس بھری۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو لازمی لگتی ہے، وہ کچن میں گھسے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ ابا کے پاس بیٹھ کر آج کے اخبار کی خبروں پر رائے دینے لگی۔ امی تو بس سسر اور بہو کی سیر حاصل گفتگو سنتی یا پھر ان کا منہ دیکھے جاتی۔ خدا خدا کر کے ثانیہ کے گھر سے فون آیا، ادھر سے ناشتہ آ رہا تھا۔ امی کے تو دل کی مراد بھر آئی۔ جاؤ ثانیہ بیٹا، اون کو بھی بلا لاؤ، ابھی سب آ جائیں گے۔ خود تو جا نہ سکتی تھی، بہانے سے بہو کو اٹھانا چاہا۔ وہ تو ابھی سو رہے ہیں مامی، پلکیں جھپکا کر بڑے ادب سے بتایا۔ ابا کی مونچھیں بھڑکی، تن سے ہنکارا بھرا۔ وہ تو دوسروں کی شادی سے ہو کر آئے تو 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا، یہ تو پھر اس کی اپنی شادی کا مارکا مارا ہے۔ یا اللہ، اب یہ نئی نویلی بہو کے سامنے بیٹے کو جھاڑیں گے۔ امی کو نئی فکر لگی، بمشکل مسکرائیں، پھر ثانیہ کو اشارہ کیا۔ تم جاؤ، جا کے دیکھو اٹھ گیا ہوگا۔ ثانیہ فوراً حکم کی تعمیل میں اٹھ گئی۔ اگر سویا پڑا رہا تو ناشتہ نہیں ملے گا، یہ بھی بتا دینا موصوف کو، زیادہ دلہا نہ سمجھے خود کو۔ ابا کی للکار ثانیہ نے پیچھے سے بخوبی سنی تھی، اور امی کی گھرکتی ہوئی دھیمی آواز، اوفو آپ بھی نا، شادی کی پہلی صبح ہے، کچھ تو خیال کریں، بہو کے سامنے تو عزت رکھ لیں بیٹے کی۔ میری بھانجی بھی تو ہے، جی خوش کر دیا صبح صبح بزرگوں کی دعائیں لے کر۔ ابا کو تو فخر کا نیا موقع مل گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتی ثانیہ کے ہونٹوں سے ہنسی کا فوارہ پھوٹنے کو تھا۔ جلتے بلتے دل کو بہت قرار آ گیا۔ احتیاط سے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ پرسکون ماحول میں بے پرواہ سو رہا تھا۔ ثانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ کتنا برا ہوگا جب دولہے کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ ثانیہ کا اسے جگانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر یہ بھی خیال تھا کہ اگر مامی اسے جگانے آ گئیں تو اسے یوں شیروانی میں ملبوس سوئے دیکھ کر اسے جھرجھری سی آئی۔ ایک نظر بے سود پڑے اون کو دیکھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، اندر سے لاک دبایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی بھی آتا دروازہ تب ہی ان لاک ہوتا جب اون اندر سے دروازے کی نوک گھماتا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ جی مامو جان، آپ کا پیغام دے آئی ہوں۔ ادب سے ان کی گوش گزار کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ امی بیچاری کام والیوں سے الجھ رہی تھی، ورنہ شاید ایک بار تو اپنے لاڈلے کی خبر لے ہی آتی۔ ثانیہ کی شہر میں موجود کزنز خالہ کے گھر سے اس کا ناشتہ لائی تھی۔ امی اور بھابھی ناشتے کے سامان اور برتن لگانے میں مصروف۔ ایسے میں فقط ابا ہی تھے جو کڑی نظروں سے بار بار گھڑی کی سوئیوں کو 9:30 بجاتے اور 9:45 کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ ناخلف ابھی تک نہیں اٹھا، سارا شہر جاگ گیا۔ وہ اندر ہی اندر تلملا رہے تھے۔ سالیاں کتنی بار دولہا بھائی کی بابت پوچھ چکی تھیں۔ امی نے ایک بار تو بھابھی کو دوڑایا، ناشتہ بالکل ریڈی تھا۔ ایک بار ابا سب کے ساتھ ناشتے کے لیے پہنچ جاتے تو کسی کی مجال نہ تھی جو ناشتے کے بیچ اٹھ کر جاتا اور ان کو بلا کے لاتا۔ دروازہ لاک ہے، میں نے تو کافی بجایا، آوازیں بھی دی ہیں، بھابھی نے آ کر بتایا۔ امی کو اطمینان ہوا۔ اچھا، تیار ہو کر آنے لگا ہوگا، تم سب کو ناشتے کی ٹیبل پر بلاؤ۔ مگر کہاں؟ سب ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئے۔ ناشتہ شروع ہوا، باتیں، ہنسی مذاق۔ امی کے دل کو تو گویا پنکھے ہی لگ گئے۔ ادھر بھابھی کی آواز اور دھڑا دھڑاتے دروازے نے ان کو بوکھلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ارد گرد کے پھولوں سے سجے ماحول کو دیکھ کر خیال آیا کہ کل کے فنکشن میں وہ کسی عہدے پر فائز ہو چکا ہے، مگر بھابھی کی بلند للکار اور کھٹاکھٹ بجے دروازے نے اسے مزید کچھ سوچنے نہیں دیا۔ یہ ثانی کی بچی کہاں ہے؟ دروازہ ہی کھول دیتی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بستر خالی، کمرہ خالی، واش روم میں ہوگی۔ وہ خوف زدہ سا اٹھ کر تبدیل کرنے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ بھابھی تھک ہار کے شاید واپس جا چکی تھی۔ کافی دیر وہ ثانیہ کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ 10 بجنے کو تھے۔ پھر کچھ شک سا گزرا، پانی تک گرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اون نے اٹھ کر دروازے کو ہاتھ لگایا تو خالی واش روم منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تلملا سا گیا۔ رات سے سب کچھ عجیب ہی ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ لاکڈ ہے تو ثانی اندر سے کیسے غائب ہو گئی؟ وہ نہاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مگر ثانی صاحبہ نے رات اور بھی بہت دھماکے کیے تھے تو ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اطمینان سے تیار ہو کر ناشتے کے لیے پہنچا تو ثانیہ کی کزنز باہر گیٹ پر کھڑی تھیں اور سب انہیں سی آف کرنے گئے ہوئے تھے۔ البتہ کام والی کے ساتھ مل کر برتن اٹھاتی بھابھی نے اسے خاصی معائنے خیزی سے دیکھا اور کھنکھاری۔ وہ ایسے ہی جھینپ سا گیا۔ بیچارہ اون عباس، آج ناشتے کا کوئی پروگرام نہیں، سب ابھی تک پڑے سو رہے ہیں۔ جلدی سے بھابھی کا دھیان پلٹنے کو کہا تو وہ جواب دینے کے بجائے ہنسنے لگی۔ جواب کوریڈور سے آتے ابا کی طرف سے موصول ہوا۔ بالکل ٹھیک فرمایا بیٹا جی، ایک تم ہی تو سحر خیز ہو اس گھر میں، باقی سب تو 11 بجے تک پڑے سو رہے ہیں۔ ابا کا طنز کرارا تھا، مگر ان کا کرارا طنز اپنی جگہ۔ ان کی تمام تر حسیات تو ان کے پیچھے امی کے ساتھ آتی ثانیہ کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ اب بندہ اپنی شادی پہ بھی 11 بجے نہیں اٹھ سکتا کیا؟ اون نے احتجاج کیا۔ کیوں نہیں، بلکہ جب بندے کے 12 بجیں تب اسے اٹھنا چاہیے، ابا نے تحمل سے کہا تو اون نے ثانیہ کو بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھے
محسوس کیا۔ یقیناً اس نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا اب بس، نہیں دلہن کے سامنے ناشتہ کر لینے دے اسے۔ امی نے دبے اور آدھے ادھورے لفظوں میں ابا کو تمام صورتحال سمجھانے کی کوشش کی، مگر ابا پہلے ہی الحمدللہ کافی سمجھدار تھے۔ اون کی طرف اشارہ کیا، یہ بات تم اس نالائق کو سمجھاؤ، اچھے کام کرے گا تو ہی تعریف نئی دلہن کے سامنے بھی کروں گا۔ اون ولیمے کا دلہا بیچارہ ہک دک کھڑا تھا۔ یہ کیسا ولیمہ تھا جس میں ناشتے کے بجائے گوشمالی کی جا رہی تھی؟ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ ابا کے سامنے جیسے بھی پاؤں پٹک لیتے، بے سدھ ہوتے۔ سو اس نے یہ عمل پھر کبھی کے لیے ٹال دیا اور پرزور احتجاج بھرے انداز میں پوچھا، میں نے کہا تھا جو سویا رہا اسے ناشتہ نہیں ملے گا۔ ابا نے مونچھوں کو بل دیا، میں نے تو جگایا تھا۔ ثانیہ کی مدھم آواز پر وہ پورے کا پورا ہی اس کی طرف گھوم گیا۔ وہ سلیقے سے سر پہ دوپٹہ اوڑھے بڑی نک سک سے تیار تھی۔ اون نے آنکھیں سکیڑ کر لہجہ بھر کو اس کا پلان دریافت کرنے کی کوشش کی۔ پھپھے کٹنی، ہاں بلکہ میں بھی اتنی دیر دروازہ بجاتی رہی، آوازیں بھی دیں، مگر تم تو پورا استبل ہی بیچ کر سو رہے تھے۔ بھابھی نے ثانیہ کے بیان میں اپنا بیان شامل کر کے وزن دار بنا دیا۔ اب ان بیچاری کو کیا معلوم اندرون خانہ حالات۔ تمہاری سسرال سے ناشتہ آیا تھا، ثانیہ کی کزنز آئی تھیں، سب تمہارا پوچھتی رہیں، بھابھی سے بتا رہی تھیں۔ ابا تن سے ہنکارا بھرتے چلے گئے۔ وہ دھڑام سے صوفے پہ گرا، میں ناشتہ لگاتی ہوں تمہارے لیے۔ امی تو راج دلارے کا اتنا سموہ دیکھ کر پسیج ہی گئیں۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، صبح صبح اتنی ملامت، بھر گیا ہے پیٹ میرا، اف۔ ناراض سا اون عباس۔ ثانیہ کے پیٹ میں ہنسی کا گولا گھومنے لگا۔ امی سے پچکارتے ہوئے ناشتہ لینے کچن میں چلی گئیں تو بھابھی ثانیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ ساتھ والے صوفے پر ہی تو اون بیٹھا تھا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، بیگم تمہاری صبح 8 بجے سے باہر گھوم رہی ہے، تم 11 بجے تک کس کے ساتھ خوابوں میں ٹہلتے رہے ہو؟ بھابھی نے شرارت سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے اون سے استفسار کیا تو ثانیہ کا چہرہ گل رنگ ہونے لگا۔ ایویں بلا وجہ، اب دلہن تو تھی نا، اون جھلایا۔ اب بیگم بے خوابی کی مریضہ ہو تو لازمی ہے کہ شوہر بھی فجر پڑھ کر پورے گھر میں روح کی مانے دندناتا پھرے۔ لو جی، دلہا تو کوئی بوٹی پھانک کر آیا ہے، خواب میں ہی۔ بھابھی کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ثانیہ کا دھیما انداز اور نرم سی مسکراہٹ وہ صبح سے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ اون عباس کو کیا ہوا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اون کو دیکھا۔ میرے خیال میں ناشتہ نہ ملنے کا دکھ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں، اماں نے گرم کر لیا ہے۔ وہ اٹھ گئیں۔ رہنے دیں، اپنے سوسر صاحب کا فرمان عالی شان نہیں سنا آپ نے؟ پیچھے سے اون نے طنز کیا تھا، مگر وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتی چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ پھنکارتے ہوئے بے حد اطمینان سے بیٹھی ثانیہ پر الٹ پڑا، بڑا اچھا امیج بنا رہی ہو اپنے ماموں جان پر اپنا۔ ابھی میں بتا دیتا کہ کمرہ تم لاک کر کے آئی تھی تو پھر پتہ چلتا تمہیں۔ اچھا، مگر دروازہ تو اندر سے لاک تھا۔ بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر حیرت کا اظہار کیا گیا۔ کمبخت مارا اون عباس کا محبت میں ہارا دل اس انداز پر فدا ہو گیا۔ دیکھو، مجھ سے یہ کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرو، بہت بری طرح پٹو گی، دھیمی مگر سخت آواز میں دھمکی دی۔ اوکے، لیٹس پلے، چلو کھیلتے ہیں۔ وہ محظوظ سا مسکرائی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود ماموں جان سے کہو گے ان کا فیصلہ غلط تھا۔ خبردار جو میرے کندھے پر بندوق رکھنے کی کوشش کی تو۔ اون نے دانت پیسے، وہ تو رکھی جا چکی ہے مسٹر اون عباس۔ ثانیہ کا انداز سراسر چڑھانے والا تھا۔ ممکن تھا کہ غصے میں آ کر اون ایک آدھ ہلکا سا ہی جھانپڑ اسے لگا ہی دیتا، مگر امی اور بھابھی ناشتہ لگانے کی اطلاع لے آئیں تو یہ جھانپڑ بھی آئندہ کے لیے محفوظ ہوا۔ چلو نا تم بھی ثانیہ، امی نے پیار سے اس سے بھی کہا تو ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتا اون ٹھٹکا، پھر طنز سے بولا، یہ تو 8 بجے کی اٹھی ہوئی ہے، شاید اسی لیے ابا نے انعام کے طور پر دوبارہ ناشتہ الاٹ کیا ہوگا بھانجی کو۔ امی نے اون کو مذاق پر گھرکا، بکواس مت کرو، پھر پیار سے اٹھاتے ہوئے ثانی کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس بیچاری نے بھی تمہارے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا، ایسے ہی اپنے ماموں کو دکھانے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی ٹیبل پر۔ لو جی، بیچاری ثانیہ کا ایک اور ہمدرد اون کرتے ہوئے ثانیہ کے اس ڈرامے پر غور کر رہا تھا۔